बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फ़ारूक अहमद हाज़िर खिदमत है। अज़ीज़ तलबा, आज जो सबक हमने पढ़ना है, इस सबक का उन्वान है अयूब अब्बासी, और ये सबक सिन्फ़ के एतबार से खाका है, और इस सबक को तहरीर करने वाले हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। अज़ीज़ तलबा, बाज़ाइना जात में, खुलासा जात में इनका नाम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी लिखा हुआ होता है तो वो भी ठीक है। यानी बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट घबराते हैं कि वहाँ प्रोफेसर लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ रशीद अहमद सिद्दीकी लिखा हुआ है, तो हमें कौन सा नाम तहरीर करना चाहिए। आप दोनों हवालों से दोनों नाम लिख सकते हैं, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी इनका ताल्लुक़ था मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ। वहीं से इन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसी इदारे में काम भी करते रहे। वहीं से इन्होंने MA फ़ारसी किया था, बाद में वहीं पर लेक्चरर भी हुए, प्रोफेसर भी रहे, यहाँ तक कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो उर्दू डिपार्टमेंट था उसके सदर भी रहे, उसके चेयरमैन भी रहे। और बाद अज़ वफ़ात उनका मदफन यानी दफन भी वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इहाते में ही हुए। इनकी पैदाइश है 1892 ईस्वी की और वफ़ात 1977 ईस्वी की। जौनपुर में पैदा हुए और वफ़ात इनकी अलीगढ़ की है। जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे तहरीर कर दिया, सबक का उन्वान अयूब अब्बासी, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनके साथ काम करने वाला एक दोस्त। मुसन्निफ़ का नाम रशीद अहमद सिद्दीकी। सिन्फ़ खाका, खाका निगारी लिखा हो, खाका नवीसी लिखा हो, या मुतलक़न खाका लिखा हुआ हो। माख़ज़ जहाँ से ये सबक अख़ज़ किया गया, जहाँ से ये सबक लिया गया, उस किताब का नाम है गंज हाय गिरां माया। यानी खजाना जो है, गंज कहा जाता है खजाने को, और हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में जमा के लिए, यानी बहुत ज़्यादा खजाना। गिरां माया बहुत ज़्यादा कीमत रखने वाला, कीमती लोगों का खजाना। और मुश्किल अल्फाज व तराकीब की वजाहत वाइट बोर्ड पे वैसे मैं तहरीर कर दिया करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है नागुज़ीर, लाजिम, नाइम फितरत, कुदरत की नेमतें, इल्तफ़ात, तवज्जो। तो ये सारे अल्फाज मानी लेक्चर के दौरान भी बता दिए जाएंगे। अगर आपको भूल जाएं तो ये सारे के सारे वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो सबक पढ़ते हैं अयूब अब्बासी। पहले एक मिसरा लिखा हुआ है, तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी। यानी जो तुम अच्छाइयाँ लोगों के साथ करके गए हो, नेकी के काम लोगों के साथ करके गए हो, हुस्न सलूक जो तुम्हारा रहा है, जब तक वो लोगों को याद हैं, तब तक तुम्हारी खूबियां बाकी हैं, लोग तुम्हारी अच्छाइयाँ बयान करते रहेंगे। तो ये खाका तहरीर किया रशीद अहमद सिद्दीकी ने अयूब अब्बासी की वफ़ात के बाद। तो लिखते हैं, मोहम्मद अयूब अब्बासी मरहूम के बारे में क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। यानी उनकी इतनी खूबियाँ हैं, खाके में मैंने तो चंद पहलू उनके बयान करने हैं। उनकी ज़िंदगी के चंद गोशों से पर्दा हटाना है। सारी बातें तो समानुल उम्री लिखने वाला बयान कर सकता है या लिख सकता है। मैंने एक मुख्तसरन खाका लिखना है, तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से बयान करूं या क्या बयान करूं। वो इतने अच्छे थे और इतने अर्ज़ां कहा जाता है सस्ते को, और इतने नागुज़ीर थे, नागुज़ीर कहा जाता है लाजिम को, कि उनके बारे में कुछ कहना शुरू करूं तो सबसे पहले ये महसूस होता है कि ये नहीं वो, यहाँ से नहीं वहाँ से, अभी नहीं आगे चलकर, यूं नहीं वो, यानी इस तरीके पर नहीं बल्कि इस तरीके पर। पता नहीं चल रहा, उनकी हर बात के साथ मेरी दिलचस्पी का ये अंदाज है
کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں، ایک دوسرا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بیان نہیں کروں، یہ بیان کروں، ایسے بیان نہیں کروں، ایسے بیان کروں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ابتدا کیسے کروں۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں وہ موجود تھے تو ان کی مثال نعیم فطرت کی تھی۔ نعیم فطرت قدرت کی نعمتیں، مثلاً ہوا، پانی، روشنی، جو اس درجہ عام و ارزاں ہیں، یعنی اس درجہ عام بھی ہیں اور سستی بھی ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی۔ پانی ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ انتہائی لازم چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عام بنایا ہے، اس لیے ہماری توجہ ادھر جاتی ہی نہیں۔ اگر ان میں کہیں کمی واقع ہو جائے، ہوا میسر نہ آ رہی ہو، پانی میسر نہ آ رہا ہو، روشنی میسر نہ آ رہی ہو، پھر ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی میں کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی ناقابل التفات چیزیں، ناقابل التفات جن کی جانب ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، کیسی نعمتیں بن جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں میٹھا پانی میسر نہیں ہے، ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کتنی مشکل سے میٹھا پانی اپنے استعمال کے لیے بڑے دور دراز ایریاز یا علاقہ جات سے بھر کر لاتے ہیں یا خرید کر لاتے ہیں، اور جہاں یہ نعمت عام ہے وہاں ضائع کی جاتی ہے۔ ایوب ایسے ہی تھے، وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اور اس درجہ گھل مل گئے، یعنی ایوب کی حیثیت جو ہے وہ ان لازمی اور ناگزیر چیزوں جیسی تھی، جیسے ہوا، پانی، روشنی، اور دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا تھا کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے، یعنی جب وہ چلے گئے، تو رخصت ہونا بامانی یہاں پر وفات پا جانا ہے۔ رخصت کے ویسے معنی ہوتے ہیں چھٹی کا کر لینا، چلے جانا، لیکن ادھر معنی سیاق و سباق کے تحت بن رہے ہیں کہ جب وہ وفات پا گئے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل التفات حد تک، یعنی ایک ایسی چیز جس کی جانب ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے، جس کی جانب ہم بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، ارزاں و عام تھی، یعنی سستی بھی تھی، عام بھی تھی، وہی ناقابل بیان حد تک اچھی، ضروری اور نایاب تھی، یعنی اب ہم اس کے لازم ہونے کو بھی بیان نہیں کر سکتے، اور اگر بیان کریں تو واقعی وہ ناگزیر بھی تھی، لازم بھی تھی، اور ہماری زندگی کے لیے وہ چیز ضروری بھی تھی، یعنی ایوب عباسی کا ہونا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق۔ آگے چل کر مصنف لکھتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھل مل جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں بظاہر کوئی بات غیر معمولی نہ تھی، یعنی عام آدمی تھے، سادگی پسند آدمی تھے، کوئی غیر معمولی بات ان کے اندر تھی ہی نہیں۔ وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، یعنی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی نہ تھے، دولت مند نہ تھے، ان کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، کچھ بہت ذہین بھی نہیں تھے، یعنی جنہیں فطین کہا جائے، زیادہ عقل مند کہا جائے، وہ بھی نہیں تھے، نہ انہیں توڑ جوڑ آتا تھا، یعنی زمانہ سازی سے بھی کوسوں دور تھے، نہ خوش پوشاک، نہ اچھا لباس پہننے والے، نہ خوش گفتار، نہ میٹھے لب و لہجے میں گفتگو کرنے والے، نہ خوش باش، نہ خوش رہنے والے یا ہنسمکھ، نہ رنگین و رانا، یعنی رنگین و رانا بھی نہیں تھے کہ آپ کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا لگے، وہ اس طرح کے انسان تھے ہی نہیں، وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے، یعنی وہ عام انسانوں سے بھی عام انسان تھے، ان کے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، اس کے اندر چاہے جتنے بھی عیب ہوں
تو لوگ اس کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کوئی اور خوبی ہوتی ہے تو اس خوبی کی وجہ سے اس کی باقی کی خامیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں، پھر بھی وہ ایسے تھے کہ اب ہم میں ویسا کوئی اور نہ اب ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا ملے۔ ویسے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں ودیت کی ہیں یا امانت کے طور پر انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں، اچھائیاں عطا کی ہیں، ہر انسان کی وہ خوبیاں وہ اچھائیاں اپنی ہیں۔ ہر انسان کو ایک ایکٹ دیا ہے، کردار دیا ہے، ہر انسان نے اپنا وہ ایکٹ اور وہ کردار نبھانا ہے، دوسرا اپنا ایکٹ اور کردار نبھا رہا ہے، اور جب وہ انسان اپنا وہ کردار نبھا لیتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس جیسا ایکٹ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی شخصیت، اور وہ اپنی شخصیت کے بل بوتے پر ہی لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہوتا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب آگے ان کا ایوب عباسی کا پروفیسر رشید احمد صدیقی حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ سیاہ فام یعنی کالی رنگت والے، چیچک رو، چیچک ایک بیماری جو انسان کو وائرس کے ذریعے لاحق ہوتی ہے، اور جب انسان اس سے تندرست ہوتا ہے تو بعض اوقات چیچک کے داغ، نشان، دھبے وجود پر باقی رہ جاتے ہیں، جسم پر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو چیچک رو یعنی ان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے یا دھبے تھے یا علامتیں اور نشانات تھے۔ پست قد، چھوٹے قد والے، نحیف الجثہ، کمزور جسم والے، کمزور جسامت والے، پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے، یہ ایسے آدمی کے پاس کیا خوبی ہوگی، کیا بھلائی ہوگی جو کالی رنگت والا ہے، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ، علامتیں اور نشانیاں ہیں، چھوٹا قد ہے اور کمزور جسامت کا مالک ہے، اس سے تعلق رکھ کر ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ یعنی پہلے اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تھا تو ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کی ہستی کے ساتھ اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کبھی ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق بنا، برت لینا، استعمال کر لینا، یعنی تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعلق بن گیا تو غلام بن جائے، پھر ان کو اچھا انسان سمجھنے لگے اور چاہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ قائم رہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایوب کی خوبیوں نے ان کی بدحیاتی کو، بدحیاتی کہتے ہیں بدصورتی کو، کس درجہ دل آویز بنا دیا تھا۔ دل آویز، دل میں جگہ بنانے والا، دل کش، دل میں گھر کرنے والا۔ میری ہی نہیں، میرے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ان سے بڑی پرانی ملاقات چلی آتی تھی، اور میں نہیں بتا سکتا کہ ہم سب کی زندگی میں ایوب کس قدر دخیل تھے، یعنی ہم سب جو دوست تھے، ایوب کا ہماری زندگی میں دخل تھا، حصہ تھا، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے، اور ان کی موت نے ہم سب کو کیسا بے قرار یعنی پریشان، اضطراب کا شکار، او مایوس یعنی نا امید، اور کس درجہ بے دست و پا کر دیا۔ بے دست و پا کے لفظی معنی ہوتے ہیں بغیر ہاتھ اور پاؤں کے، یعنی لاچار، بے بس۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی جدائی کا جو علم مجھے ہے، علم کہا جاتا ہے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، مصیبت کو، اس سے کم دوسروں کو نہیں ہے۔ یعنی ایوب کا تعلق تمام دوستوں کے ساتھ ایک جیسا تھا، جیسے میں پریشان ہوں ان کی رحلت سے، ان کی وفات سے، ان کے چلے جانے سے، سارے عزیز و اقارب، احباب اسی طرح پریشان ہیں ان کی وفات سے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس پیکر حقیر میں، یعنی ایک حقیر سا نمونہ، حقیر سی جسامت میں دل سوزی، یعنی دل کے اندر تڑپ کا ہونا، دل کے اندر غم کا ہونا، دکھ کا ہونا، دوسروں کے لیے تڑپنا، وہ خود سپاری کے میننگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، کہ وہ جو کام ذمہ لگائیں اپنا کام کاج چھوڑ کر انہی کے کام کو نمٹانا۔ کہ کیسا بے قراں کہا جاتا ہے بے حد کو، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو۔
وہ بیش قیمت بہت زیادہ قیمتی خزانہ ودیعت تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمتیں ایوب عباسی کو عطا کر رکھی تھیں۔ بظاہر تو ان کا جسم یا ان کی شخصیت یا ان کی جسامت یا ان کی ہستی ایسی غیر معمولی نظر نہیں آتی تھی، معمولی سے انسان نظر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں ان کو عطا کر رکھی تھیں کہ دوسروں کے لیے ان کے دل کے اندر درد موجود تھا، تڑپ موجود تھی، وہ دوسروں کے کام آنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، اور یہ جذبہ ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت لگتا تھا کہ انہی کے حصے میں آئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آگے چل کر پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر اور میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے، یعنی وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ان کا اخلاص، میرے بچوں کے ساتھ اخلاص، میرے احباب دوستوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ان کا اخلاص، میری فیملی، میرے خاندان، میرے کنبے کے ساتھ ان کا اخلاص، لگتا تھا کہ جیسے وہ ہم پر جان نثار کرتے ہوں۔ خوشی کی بات ہو تو ایوب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ خوش، رنج و تردد کا موقع ہو، اگر غم و الم کا موقع ہو، دکھ درد کا موقع ہو تو سب سے پہلے حاضر۔ تو عزیز طلبہ، مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خوشی پر خوش ہو جائے اور دوست کے غم پر دکھی ہو جائے۔ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی خوشی کے موقع پر، یا ہر شخص کی خوشامد کر رہے ہیں، خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں، یعنی خوشی کا موقع ہوتا ان کی گفتگو ختم ہونے میں نہیں آتی، باتیں کیے جا رہے ہیں، کلام کیے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، اور اپنی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے تھے اس موقع پر۔ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک حرف زبان پر نہیں، یعنی اگر کوئی دکھ یا رنج و الم کا موقع ہوتا تو یہ چپ ہو جاتے تھے، کوئی بات نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کر رہے، ان کی زبان پر کوئی حرف ہے ہی نہیں، نہ تسکین کا۔ تسکین کہتے ہیں تسلی دینا، تشفی دینا، امید دلانا، نہ تقویت کا، نہ کوئی ہمت کا، نہ حوصلے کا، کوئی لفظ ان کی زبان پر نہیں ہے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں، چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی چپ چاپ اس فرد کا جائزہ لیتے رہتے تھے جسے یہ دکھ، جسے یہ غم یا الم یا درد پہنچا ہے، بس اس کی شکل تک رہے ہوتے تھے، یا محبت و ہمدردی سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں۔ ذرا بھی احتمال ہوا، یعنی ذرا بھی خدشہ ہوا، شک پڑا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، تو اسے پہلے ہی سے بھانپ کر، پہلے ہی سے اندازہ لگا کر کسی نہ کسی طرح اس کا سدے باب کر دینا، یعنی اس کو ختم کر دینا، اور اس طرح کرنا کہ مجھے کانو کان خبر نہ ہو۔ تو یہ بھی اخلاص کا ہی ایک نمونہ ہے۔ جو ریاکار دوست ہوتے ہیں، جو خوش آمدی دوست ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کا ایک کام کریں گے تو 100 بار آپ کو سنائیں گے، کل ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی، فلاں دن ہم نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی، ہم نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، ہم اس طرح آپ کے کام آئے۔ لیکن مخلص دوست کبھی زبان پر بھی نہیں لائے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا تھا۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو، یعنی کام بھی ہمارے ہوتے تھے، لیکن ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اپنے کام خود نہ کریں، ہمارے انہی کاموں کو ایوب عباسی نمٹا دے اور ایوب سب کام کر دے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی، لیکن اس سے بذات خود، یعنی خود اپنے آپ عہدہ برا ہونے کے، یعنی اس کام کو خود پورا کرنے کے بجائے، یا اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کام جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہ ہوا ہو، تو ہم سب ایوب صاحب ہی پر بگڑتے تھے،
تو ہم ایوب پر ناراض ہو جاتے تھے اور بہانے نکال نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے، یعنی کام بھی وہ ہمارا کر رہا ہے اور تنقید بھی ہم اسی پر کر رہے ہیں۔ ایوب صاحب معمولی ملگجی شیروانی پہنے، ملگجی کہتے ہیں میلی کچیلی کو، میلی چیکٹ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مٹیالے رنگ کی شیروانی پہنے، واسکٹ پہنے، ٹوٹا پھوٹا جوتا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں۔ ہائے ان کا وہ چھوٹا سا قد، مشکل سے 5 فٹ، مشغول و منہمک، یعنی ایسے لگتا تھا کہ بالکل مصروف ہیں، ان کے پاس جیسے وقت ہی نہیں ہے۔ مفلر جلدی جلدی کھولتے لپیٹتے، یہ عادت تھی ان کی، راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے سنتے، تو سارے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، کوئی راستے میں مل گیا اس سے بات کر لی، اس نے کوئی بات کہہ دی، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، یعنی احباب ہی ان کی زندگی تھے اور احباب کے ساتھ تعلق ہی ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھے ہی نہیں، وہ احباب کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارنا چاہتے تھے اور انہی کے ہاں اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔